मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। ये मौजू बिल्कुल हट कर है, रूटीन के टॉपिक से बिल्कुल हट कर है। ये ज़हनी अमराज के बारे में कुछ कवानीन से मुतालिक है और ये एक ऐसा ज़रूरी टॉपिक है कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी प्रैक्टिस में बहुत आम तौर पर देखते हैं। तो इस मौजू पर मैं आप लोगों से इसलिए बात करना चाहता हूँ कि हम इसके केसेस रूटीन में देखते हैं और इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के इल्म में लाना चाहता हूँ। तो टॉपिक ये है, मौजू ये है कि क्या एक ज़हनी मरीज़ का जो स्पाउस होता है यानी वाइफ या हस्बैंड, क्या वो कानूनी तौर पर अपने स्पाउस का, यानी अगर एक शौहर है और उसकी बीवी ज़हनी मरीज़ है या एक बीवी है और उसका शौहर ज़हनी मरीज़ है, तो क्या वो कानूनी तौर पर उसके इलाज का ज़िम्मेदार है या नहीं। बज़ाहिर इस मौजू का आप लोगों से, आम आवाम से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, लेकिन हम इस मौजू से मुतालिक रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में केसेस देखते हैं। ऐसा होता है कि हमारे माशरे में रूटीन में ये होता है कि औरत अगर बीमार हो जाती है, ज़हनी बीमारी हो जाती है, उसे डिप्रेशन या कोई सीरियस ज़हनी बीमारी हो जाती है, तो उसको उसका शौहर या उसके ससुराल वाले उठाकर माँ बाप के घर भेज देते हैं और उसके इलाज का ख़र्चा भी नहीं उठाते। या एक मर्द है और वो ज़हनी मरीज़ है और उसकी शादी हो गई है, तो उसके माँ बाप सारी ज़िम्मेदारी उसकी बीवी पर डाल देते हैं। अब कानूनन ये दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको समझाना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे माशरे में लोग ये करते हैं, एक आम तस्वुर ये पाया जाता है कि ज़हनी मरीज़ की शादी कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो लोग अपने ज़हनी अमराज के शिकार बच्चों की शादियां कर देते हैं और ऐसे ज़हनी अमराज के शिकार बच्चों की शादियां कर देते हैं जो कि बहुत शदीद बीमार होते हैं। मसलन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको होती है, जो ज़हनी पसमानदगी के शिकार होते हैं, या जिनको क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है यानी सुकड़ा की बीमारी होती है, या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, या मिर्गी की बीमारी होती है, तो वो ये अपना एक माशरे में एक आम ख्याल ये है कि अगर ज़हनी मरीज़ की शादी कर दी जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो लोग इस ख्याल को जहन में रखते हुए अपने इन बच्चों की शादियां कर देते हैं। इस मौजू पर आपको कोई साइकेट्रिस्ट आम तौर पर बात करते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि हम प्रैक्टिस में रोज़ाना इस मौजू को ज़ेर बहस मरीज़ों के केस में देखते हैं, तो मैंने इस पे बात करना मुनासिब समझा है। तो इसमें जो अफसोसनाक पहलू और गलत पहलू है वो ये है कि लोग अपने नफ्सियाती अमराज के शिकार बच्चों की बीमारी को छुपा कर उनकी शादी करते हैं। यानी अगर लड़के को बीमारी है तो लड़की वालों से छुपाया जाता है, और अगर लड़की को बीमारी है तो लड़के वालों से छुपाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले एक बददियानती का एक पहला स्टेप शुरू होता है, और फिर किसी एक स्टेज पर दोनों में से किसी को, यानी अगर लड़की बीमार है तो शौहर को पता चल जाता है, और अगर शौहर बीमार है तो लड़की को पता चल जाता है या उसके घर वालों को कि ये तो ज़हनी मरीज़ है और ये अद्वियात पर भी है, और वो फिर एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें ऐसे भी केसेस हम देखते हैं कि बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर वो बच्चे भी सफ़र करते हैं, और मियाँ बीवी दोनों, जिनमें से किसी को भी अगर ज़हनी बीमारी है, वो दोनों
ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب قانون، اس کے بارے میں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ قانون یہ کہتا ہے، پاکستان پینل کوڈ کے حساب سے اگرچہ ڈائریکٹ پاکستان پینل کوڈ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن دیگر جو قوانین ہیں، یعنی ہمارے شرعی قوانین ہیں یا فیملی کوڈ کے یا مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے جو قوانین ہیں، وہ اس بات کو فرض سمجھتے ہیں، اس بات کو قانون سمجھتے ہیں کہ شوہر پر بیوی کا علاج کرنا اور اس کا خیال کرنا اور اس کی تیمارداری کرنا اور اس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھانا اور اس کا علاج کروانا، یہ شوہر اگر اس کی بیوی بیمار ہے تو یہ اس پر قانوناً یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا، اور اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی پر یہ فرض ہے، قانوناً اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے گی، اس کی دوائیاں اس کو ٹائم پہ دے گی۔ یہاں پہ ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر بیمار ہے تو شوہر کے گھر والے یعنی سسرالی جو ہیں وہ شوہر کو بالکل بیوی کے ذمے پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اس کو سنبھالو، یعنی اپنے کندھوں کا بوجھ اٹھا کے لڑکی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور لڑکی اگر نہیں سنبھال پاتی تو اس سے اس کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، اور اگر بچے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ ایکٹ جو ہمارا پاکستان کا جو مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے، اس کے حساب سے شریک حیات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو ضروری طبی امداد فراہم کرے۔ یہ قانون یعنی نفسیاتی جو ہمارا مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے، تو یہ اس میں یہ شرط ہے کہ شریک حیات اپنی شوہر یا بیوی کو ضروری طبی امداد فراہم کرے گا، اور اگر مریض اپنے یا دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے تو قانون قریبی رشتہ داروں کو یعنی شریک حیات کو سمیت کو اس کی رپورٹ کرنے اور اس کو تحفظ فراہم کرنے کا پابند بناتا ہے۔ یعنی اگر ایک شوہر کو مثال بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے یا اسکزوفرینیا ہے اور وہ خطرناک ہے اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی بیوی قانوناً اس بات کی ذمہ دار ہے، اور اس کے گھر والے بھی، لیکن وہ گھر والے اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ ہم اپنی پریکٹس میں یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر کے گھر والے یعنی سسرالی اپنی ڈیوٹی نہیں سنبھالتے اور وہ سارا بوجھ لڑکی پہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پینل کوڈ انڈائریکٹلی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہنی بیمار ساتھی کو بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، علاج، رہائش سے محروم کر دے تو اس صورت میں وہ قانونی چارہ جوئی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ کروئلٹی ایکٹ کے تحت اس پہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب آپ اس بات پہ سوچیں کہ ایک شخص کے ساتھ اگر یہ دھوکہ کیا گیا ایک خاتون کے ساتھ کہ پہلے تو اس کو ایک ایسے انسان سے اس کی شادی کر دی گئی ہے کہ جو کہ ذہنی مریض ہے، ادویات پہ ہے، اور یہ بات چھپائی گئی ہے اس سے اور اس کے ماں باپ سے، تو دونوں کیسز میں مرد اور عورت کے کیسز میں اسپاؤس یعنی شریک حیات کروئلٹی یعنی ظلم کے ایکٹ کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے ایک شق کے حساب سے وہ خوراک، علاج، رہائش اور دیگر سہولت پرووائڈ نہ کرنے کی صورت میں قانونی چارہ جوئی اس کے خلاف سسرالی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ایک کریٹیکل قسم کی خطرناک قسم کا پوائنٹ ہے۔ اسی طرح نفسیاتی بیماریوں سے متعلق جو اور قوانین ہیں اس کے مطابق مریض کے قریبی رشتہ دار، خاص طور پر وہی جو میں نے مینٹل ہیلتھ ایکٹ کی بات کی، شریک حیات پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مریض کو ضروری طبی امداد فراہم کرے۔ اگر مریض اپنے یا دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے تو قانون قریبی رشتہ داروں، شریک حیات سمیت کو اس کی رپورٹ کرنے اور اس کے تحفظ فراہم کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ شریعت اور فیملی قوانین جو ہمارے
شرعی کورٹ اور فیملی کورٹس کے جو قوانین ہیں ان کے حساب سے بھی اسلامی قانون کے مطابق شوہر پر اپنی بیوی کی صحت اور بہبود کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو۔ بیوی پر بھی یہی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی دونوں پر یہ شرعی قوانین اور فیملی ایکٹ کے قوانین لاگو ہو سکتے ہیں۔ سسرالی یا مثلاً اگر لڑکی بیمار ہے تو لڑکے والے لڑکی کے گھر والوں پہ اور لڑکی پہ بھی کیس بنا سکتے ہیں، اور مرد کے کیس میں لڑکی والے شوہر کے اوپر اور اس کے گھر والوں پہ کیس بنا سکتے ہیں۔ تو گھریلو تشدد ایکٹ جو ہے تحفظ سے یعنی نفسیاتی مریضوں کے ساتھ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ 2013 کے تحت اگر کسی بھی قسم کے تشدد جس میں علاج سے انکار یا نظر اندازی بھی شامل ہو تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور دیوانی ایکٹ جسے ہم کہتے ہیں، دیوانی جو قوانین ہیں ہمارے ملک میں، اس کے حساب سے بھی شادی کے بعد نفاح کے حقوق الزوجین کے تحت فیملی کورٹ ساتھی کی دیکھ بھال اور علاج کروانے کا حکم دے سکتی ہے۔ تو بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا، مینٹل ریٹارڈیشن اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور اس طرح کی اور شدید ذہنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں مسلسل علاج اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور شریک حیات کا رویہ ہمدردانہ ہونا چاہیے اور تعاون پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر مریض خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو تو فوری طور پر ماہر نفسیات یا قریبی سرکاری اسپتال سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اب پریکٹیکل پوائنٹس یہ ہیں کہ قانون شوہر کو اور بیوی دونوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے یعنی زوجہ شریک حیات کو تحفظ بھی فراہم کرے گا، اس کا خیال بھی کرے گا، اس کی صحت کا بھی خیال کرے گا، اس کی دوائیوں کا بھی خیال کرے گا، اور سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائے گا۔ سائیکیٹرسٹ اس کو میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی دونوں چیزیں دے گا، اور خاندان اور دوستوں کی مدد بھی حاصل کرے گا اس مریض کے سلسلے میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی قوانین اور اسلامی تعلیمات دونوں میں شریک حیات کی صحت اور بہبود کی ذمہ داری دوسرے ساتھی پر عائد ہوتی ہے۔ ذہنی مرض کی صورت میں دیکھ بھال اور علاج کروانا نہ صرف ایک اخلاقی فرض ہے بلکہ قانونی لحاظ سے بھی اس کا تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اس بات سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ آپ کی بیگم کو اگر بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے یا اس کو سکڑا اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے یا پاگل پن کی بیماری ہے یا ذہنی پسماندگی ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر، یا بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو ذہنی بیماری ہو جاتی ہے، تو ہم پریکٹس میں یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر اور اس کے گھر والے لڑکی کو اٹھا کے ماں باپ کے گھر پہ پھینک آتے ہیں اور علاج کے خرچہ بھی نہیں اٹھاتے، اور تب تک اس کو واپس نہیں لاتے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھر یہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ پھر جب دوبارہ بیماری واپس آتی ہے پھر دوبارہ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کے کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین اپنے شوہروں کا خیال نہیں رکھتی، تو ان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، ان کو ادویات ٹائم پہ دینا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی ذہنی سکون کا خیال رکھنا، ان باتوں کا خیال نہیں رکھتی۔ تو ان دونوں پر، شریک حیات پر، یہ جو میں نے قوانین بتائے ہیں، پاکستان پینل کوڈ اور مینٹل ہیلتھ ایکٹ اور شرعی کوڈ اور فیملی قوانین کے تحت ان پر کیس دائر کیا جا سکتا ہے اور ان پر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے ضروری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ جو میں نے شروع میں کی، کہ لوگ نفسیاتی بیماریوں کو چھپاتے ہیں اور چھپا کر شادی کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی،
ایک تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس طرح وہ ٹھیک ہو جائیں گے، دوسرا وہ اپنی ذمہ داری اٹھا کے کسی اور کے سر پہ ڈال دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم روٹین میں یہ دیکھتے ہیں کہ یا شوہر سفر کر رہا ہوتا ہے یا بیوی سفر کر رہی ہوتی ہے، اور کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہوتا، اور پھر یا بہن بھائی یا دوسرے رشتہ دار ان کا خیال کرتے ہیں۔ میرا ایک مریض ہے، میں ایک مثال کے طور پہ ایک کیس بتانا چاہتا ہوں کہ جو صرف میاں بیوی ہیں، ان کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں، اور جو خاتون ہیں وہ خود کینسر کی پیشنٹ بھی ہیں، اور ان کے شوہر کو بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے، اور اس کے گھر والے یعنی اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ نے اس کو بالکل بیوی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر تک کے پاس نہیں آتے، وہ خاتون اپنے شوہر کے نان نفقے کا بھی خیال کرتی ہے، اس کی ادویات کا بھی خیال کرتی ہے، اور اس سے مار پیٹ بھی کھاتی ہے، اس لیے کہ وہ جب بیماری اس کے اوپر آتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ اس طرح کے میں کتنے کیسز کی مثالیں دے سکتا ہوں، اور شوہر کے گھر والے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اور لڑکی کے ماں باپ اس بات کو چھپا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ بیماری سامنے آتی ہے تو بجائے وہ کہ وہ اپنی غلطی کو مانیں یا اس بات کو مانیں کہ انہوں نے دھوکہ دہی کی، انہوں نے چھپایا اس بیماری کو، اعتماد میں نہیں لیا، وہ الٹا لڑکے کے گھر والوں پہ کیس کر دیتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے ذہنی تشدد کیا ہے اور ذہنی ٹارچر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لڑکی ذہنی بیمار ہوئی ہے۔ کتنے کیسز میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہم روزانہ اپنی پریکٹس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو کوئی سائیکیٹرسٹ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، بس روٹین میں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے مریض کو، اور یہ چونکہ وکیلوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے مریض جس طرح سفر کرتے ہیں وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اور یہ مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میں نے اس بات کو اپنا فرض سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اپنے ذہنی بیمار شریک حیات کا خیال رکھنا آپ کی اخلاقی، مذہبی اور قانونی ذمہ داری ہے، اور اس کے سلسلے میں آپ کے اوپر قانون اپنا عمل، اپنا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ اس تکلیف میں پھنسانے سے پہلے، شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا سلسلہ بنائیں اور ذہنی بیماری کو نہ چھپائیں، تو اس سے پھر یہ کمپلیکیشنز نہیں ڈیولپ ہوتی۔ اور میں نے اپنی پریکٹس میں کتنی لڑکیوں کو اور کتنے مردوں کو کہ مردوں سے عورتیں خلا لے لیتی ہیں اور لڑکیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، یہ میں نے روٹین میں دیکھا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ چونکہ ایک قانونی پوائنٹ ہے اور میں اس کے سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات اپنے ارد گرد کتنے کیسز میں نظر آتی ہوگی، اور لوگ اس پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے۔ یہ میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں شادی دو خاندانوں کے بیچ ہوتی ہے، اور جب دو خاندانوں میں بد اعتمادی اور جھوٹ کا سہارا لے کر شادی کی جاتی ہے اور ایک ذہنی مریض دوسرے کے سر پہ تھوپ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو میری آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ شرعی قوانین، پاکستانی قوانین اور فیملی کورٹس اور مینٹل ہیلتھ ایکٹ بالکل استعمال ہو سکتا ہے، اور آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، اور کسی کو اگر یہ شعور ہو تو وہ آپ کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ذہنی مریض کو سیریس لینا چاہیے اور اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے، جو کہ علاج اور میڈیکیشنز اور سائیکو تھراپی جس طرح میں نے بات کی وہ دونوں صورتوں کو استعمال کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نئی بات کا پتہ چلا ہوگا
کہ ذہنی مریضوں سے جان چھڑانا اور ان کو ڈمپ کر دینا، ان کو بس پھینک دینا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، اور یا ان کے ماں باپ کے حال پہ چھوڑ دینا، ان کے ذمہ لگا دینا، آپ کو اس فرض سے، قانونی، اخلاقی اور مذہبی فرض سے نجات نہیں دے سکتا۔ آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ اس سلسلے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کل میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس موضوع سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنے جسم، جان، روح اور دماغ کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، اور اپنے فیملی ممبرز اور اپنے شریک حیات کا خیال رکھیں۔ یہ آپ کی قانونی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کی صحت کا خیال رکھنا اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی قانونی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔